ईरान की जानिब से जो अमेरिका ने जोहरी तंसीबात पर हमला किया था उसका जवाब देना शुरू कर दिया है। अमेरिका की जो कतर, इराक और शाम में एयर बेसिस हैं उस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। जंग पे जो है ना वो ये अलार्म बज रहे हैं, वहां पर लोग जो हैं खौफजदा हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा दावा कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कतर को इन्फॉर्म कर दिया था, अमेरिका को भी ऑलरेडी पता था कि यहाँ पर ये अटैक हो। इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है। जो एटॉमिक इंटरनेशनल एजेंसी है, ईरान ने उसके साथ ताउन करने से इनकार कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में बजट जो है वो पास कर लिया गया है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े जो है धमकियां लगाई थी कि वो असेंबली तहलील कर देंगे, इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, लेकिन मुलाकात करने के लिए उन्होंने 0% भी एफर्ट नहीं की। फैसला महफूज किया गया, 2 से 3, 3 से 6 बज गए, फिर फैसला नहीं सुनाया गया। अस्सलाम वालेकुम, आज के व्लॉग में खुशामदीद। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल द न्यूट्रल विद आली शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हम खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फौरी तौर पर आप देख सकें। ईरान की जानिब से जो अमेरिका ने जोहरी तंसीबात पर हमला किया था उसका जवाब देना शुरू कर दिया है और अमेरिका की जो कतर, इराक और शाम में एयर बेसिस हैं उस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। और जो कतर की एयर बेस है, सबसे बड़ी एयर बेस अमेरिकन एयर बेस है और यहाँ पर 10,000 के करीब अमेरिकन फौजी मौजूद, और इसके अलावा इनके तैयारे भी थे कुछ रोज पहले तक, और अब इसके ऊपर हमला कर दिया गया है। और जबकि दूसरी जानिब ये 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रेस रिलीज जारी की है, उस प्रेस रिलीज को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जो प्रेस रिलीज के मुताबिक ये कहा गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंस्ड दैट द कतरी एयर डिफेंसेस सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड अ मिसाइल अटैक टारगेटिंग अल उदैद एयर बेस, यानी कि इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं जो ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे अमरीकी एयर बेस के ऊपर, उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। और ये साथ में कहा गया है थैंक्स टू गॉड द विजिलेंस ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड द प्रिकॉशनरी मेजर्स टेकन, द इंसिडेंट डिडंट रिजल्ट इन एनी डेथ और इंजरी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने कुछ एडवाइजरी जारी की है कि लोग घरों में रहें, और इसके अलावा लोगों को ये कहा है कि जो ऑफिशियली सोर्स है उनके ऊपर रिलाई करें। इसके साथ साथ कतर ने अपनी जो एयर स्पेस है वो भी बंद कर दी है। इस वक्त पूरे आप मशरिक़ वस्ता में देखें तो जंगी माहौल है, सायरन बज रहे हैं वहां पर, और जंग पे जो है ना वो ये अलार्म बज रहे हैं। वहां पर लोग जो हैं खौफजदा हो रहे हैं, खौफो हरास है लोगों में, पाया जा रहा है कि क्या जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अब ये जो इस्लामी ममालिक हैं वो आमने सामने हो चुके हैं। हालांकि ये इसका कतर की या सऊदी अरब की या इराक की या शाम की जंग नहीं है, ये ईरान और इसराइल की जंग थी जिसमें अमेरिका ने ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमला करके इसको हवा दी है। और हवा देने के बाद ईरान ने ये पहले ही कह दिया था कि वो जो अमेरिकन एयर बेसिस हैं, यहाँ पर जितनी भी अमेरिकन एयर बेसिस हैं जो मशरिक़ वस्ता में हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे, ये पहले ही कह दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं कुवैत में एयर बेस मौजूद है, इसके अलावा कतर में है, इसके ओमान में है, तकरीबन ये मशरिक़ वस्ता के सऊदी अरब में है। ये तकरीबन इस वक्त ये मशरिक़ वस्ता के तमाम जो ममालिक है वहाँ पर ये जो अमेरिकन एयर बेसिस मौजूद है। अब जो कतर की मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज सुनाई है, इसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि हमने जो मिसाइल दागे गए थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है, जबकि उन्होंने ना इस हमले की मजम्मत की है, ना उन्होंने इस अपनी प्रेस रिलीज में कतर ने ये कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। जबकि मुख्तलिफ सोर्स से जो न्यूज सोर्स हैं वहां पर ये खबरें आ रही हैं कि जो कतर का फॉरेन ऑफिस है वो ये कह रहा है कि ईरान ने जो कतर के ऊपर हमला किया है इसका हम जवाबी हक रखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा दावा कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि ईरान ने इस हमले से पहले अमेरिकन बेसिस जो कतर में मौजूद हैं उस पर हमले से पहले ही कतर को इन्फॉर्म कर दिया था ताकि कोई जानी नुकसान ज्यादा ना हो।
قطر کو انفارم کر دیا تھا، امریکہ کو بھی آلریڈی پتا تھا کہ یہاں پر یہ اٹیک ہوگا، اور قطر نے آلریڈی اناؤنس کیا ہوا تھا کہ وہ یہ جو بیسز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے، جبکہ عراق میں جو بیس ہے اس کے اوپر بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہاں پہ تقریباً 1000 فوجی عراق میں امریکن ایک فوجی وہاں پر موجود ہے، اور اس کو بھی آلریڈی انسٹرکشنز دے دی گئی تھی کہ آپ بنکرز وغیرہ میں چلے جائیں۔ تو ابھی تک کسی قسم کے کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی گئی ہے، جبکہ ایران نے ایک بڑی موو کی ہے، یہ بہت بڑی موو ہے، بہت بڑا ایک حملہ ہے، اور اس حملے کے بعد سے حالات کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ مشرق وسطیٰ سے اب تھرڈ وار کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں، جو کہتے ہیں نا تھرڈ وار، تو تھرڈ وار کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں، حالات اس طرف جا چکے ہیں۔ اب اس حملے کے بعد اگر میں تھوڑا سا آپ کو انالیسس دوں تو ایک تو تھرڈ وار کی طرف ہم جائیں گے، اور وار جو ہے یہ مزید آگے بڑھے گی، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ خطرناک ہوگا، مشرق وسطیٰ کے لیے، پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوگا، امریکہ کے لیے بھی خطرناک ہوگا، اسرائیل کے لیے بھی ہوگا، تمام جو خطے کے ممالک ہیں ان کے لیے خطرناک ہوگا۔ دوسری صورت، ایک اور لاجک کے ساتھ میں آپ کو بات بتاتی ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ امریکہ نے جو حملہ کیا ہے ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر، ابھی تک اس کے کوئی نقصان کے شواہد نہیں ملے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ کسی جوہری مواد کو اٹیک کرتے ہیں تو اس کے بلاسٹ کے شاکس جو ہیں، فیکٹس جو ہیں، وہ زمین پر نمودار ہوتے ہیں، چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی دوسری صورت میں ہو، چاہے کوئی تباہ کاری کی صورت میں ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور بہت سے میں نے اپنے لاسٹ ویلاگ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے، تمام سورسز نے کنفرم کیا کہ کوئی شواہد نہیں ملے۔ اب یہ ہے کہ جو امریکہ نے بھی حملہ کیا ہے، وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید فیس سیونگ ایک اسپیکٹ میں بتا رہی ہوں، بہت چھوٹا سا مائنر سا ایک، آپ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آپ صرف ازیوم کر لیں، تو وہ ازیوم کرنے کے لیے کہ ہم اس جنگ سے کیسے نکل سکتے ہیں، میں اس جنگ سے امن کی طرف جانے کی خواہش رکھتی ہوں، اس لیے میں یہ ازیوم کرنا چاہتی ہوں کہ امریکہ نے جو حملہ کیا وہ فیس سیونگ کے لیے تھا۔ اب جو ایران نے کیا امریکن بیسز کے اوپر، اور امریکن بیسز آلریڈی خالی تھی، اور اگر وہ خالی تھی ان کے اوپر حملہ کر کے، اب حملے کے بدلے میں حملہ تو ہو گیا، نقصان دونوں کی طرف سے ہی نہیں ہوا، تو یعنی کہ ایران نے بھی فیس سیونگ لے لی۔ تو کیا اب سوال یہاں پر بڑا پیدا ہوتا ہے کہ کیا امن ہو جائے گا، جنگ بندی ہو جائے گی، جنگ یہاں پر رک جائے گی؟ یہ ایک $1,000,000 کویسچن ہے جو اس وقت ریز ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستان کا رول بڑا اہم ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر تھے، اور جو ان کو جس طرح سے ویلکم کیا آؤٹ آف دی پریکٹس، آؤٹ آف دی پروٹوکول، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے ان کو ویلکم کیا، ان کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ اس کے بعد سے پاکستان نے بھی ظاہر ہے کہ ان کو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بھی ان کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو طے ہوا تھا، اب وہ طے کیا ہوا تھا میں اس کے اوپر نہیں جاتی کہ انہوں نے بیسز مانگی تھے، اڈے مانگے تھے، جنگ کیسے کرنی ہے، پاکستان کا رول کیا ہوگا، یا پاکستان کو کہا تھا کہ امن کروا دیں، سیز فائر کروا دیں، یا یہ کہا گیا تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ سرنڈر، ایران سے سرنڈر کروا دیں، کہ پاکستان یہ کر سکتا ہے۔ لیکن حالانکہ ان ساری باتوں میں سے اب کس طرح سے مینپلیٹ اگر امریکنز نے کیا، مینپولیشن کی ہے اس ساری ملاقات کو مینپولیٹ کر کے، اور انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے، یا پھر یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے اس میں پاکستان کو اعتماد میں لے کر کیا گیا ہے۔ اور جب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے پاکستان پہنچنا تھا تو ان کا ویلکم کرنا تھا، والہانہ قسم کا استقبال کیا جانا تھا، لیکن کیونکہ امریکہ حملہ کر چکا تھا اور پاکستان میں رد عمل مختلف آ رہا تھا، تو یہ ویلکم جو ہے وہ وہیں پہ سٹاپ ہو گیا، خاموشی چھا گئی، اور مختلف حلقوں میں، اور ہائیبرڈ نظام جس کو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام ہے، وہ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ خود کیا کر سکتا ہے، اس کی اپنی اس کے اختیار ہی نہیں ہے، نہ وقت ہے نہ اختیار ہے
تو وہ کیا کر سکتا تھا. اچھا، ایک ایران کی جانب سے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں تو اس وقت ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو ایٹامک انٹرنیشنل ایجنسی ہے، ایران نے اس کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس کے ساتھ جو تعاون تھا اس کو معطل کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اب ہم کسی قسم کا بھی تعاون نہیں کریں گے، اور ہم اس کا حصہ بننے سے انکار کرتے ہیں اور اس سے نکلنے کا اعلان کرتے ہیں. یہ ایٹامک انٹرنیشنل ایجنسی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ایٹامک جتنے بھی ایٹمی معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہے. تو اس سے بھی اس نے نکلنے کا اعلان کر دیا. یعنی کہ اب ایران جو ہے وہ تو فل جنگ کے موڈ میں ہے، لڑنے کے موڈ میں ہے، اور وہ کسی طور پر بھی شکست قبول کرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے. تو اب جنگ جو ہے وہ زیادہ مزید آگے بڑھے گی. یہ جنگ جو ہے آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر امریکہ میں تھے، اور ٹرمپ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ G7 میں وہاں پہ کینیڈا میں تھے، اور وہ فوری طور پر وہ اپنی G7 کی میٹنگز بھی چھوڑ کر آ گئے. وہاں پر انہوں نے مودی سے جب ان کی ملاقات تو نہیں ہو سکی کیونکہ سائیڈ لائن ملاقات میں، کیونکہ انہوں نے وہاں سے اس G7 کے اجلاس کو بھی وائنڈ اپ ہی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے کیونکہ ایران وار کے لیے امپورٹنٹ فیصلے لینے ہیں، اس لیے مجھے موو کرنا ہے، واپس جانا ہے. تو لیکن انہوں نے جو کچھ ان کی لیگ کے وقت ہی انہوں نے جو بات کی وزیر اعظم مودی سے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اس وقت امریکہ آ جائیں، اور آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ لنچ کریں. جو کہ مودی تھا اس نے اس کے اوپر انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں تو نہیں آ رہا لنچ پہ، لہٰذا آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ انڈیا آئیں، آپ ہمارے ساتھ لنچ کریں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے وہ دعوت قبول کر لی. اب تھا کیا ٹرمپ کا جو مائنڈ تھا کیا؟ اس وقت یہی تھا کہ ٹرمپ جو ہے اس وقت فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی وہاں پہ تھے، مودی بھی وہاں پر اگر پہنچ جاتا تو دونوں کا فوٹو سیشن اکٹھا ہو جاتا، دونوں کی ایک میٹنگ جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی، اور اس میٹنگ کو پھر ظاہر ہے کہ سوشل کیا جاتا، اس کی خبریں بنائی جاتی بڑی بڑی کہ اب جو ہے امن کروا دیا، دونوں کو ملا دیا، اب دونوں بائی بائی ہو گئے، اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونے کو ہے، وہ بھی حل کروانے جا رہے ہیں. یعنی کہ ادھر سے بھی انڈیا بھی جو ہے وہ نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیتا. جبکہ مودی جو ہے وہ بڑے ہی ظاہر ہے کہ بڑے سیاستدان ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح کی ان کی وہ تھاٹ ہے، انہوں نے اس ملاقات سے انکار کر دیا اور وہ واپس انڈیا چلے گئے. تو یہ حوال میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ موو دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ ٹرمپ کو صحیح اسٹڈی کر رہا ہے، صحیح ریڈنگ کر رہا ہے، اور اسی کے مطابق اس نے فیصلہ کیا. اس نے کہا کہ میری پریزنس سے یہ کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ اٹھا لیں، اس لیے اس نے وہاں سے موو کیا، وہ اس لنچ میں نہیں گیا. پاکستان نے خوش دلی سے اس لنچ میں شرکت کی، جبکہ اس خوش دلی کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آج جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا، کس طرف جائیں. شارٹلی میں مختصر سی گفتگو کرنا چاہوں گی. عمران خان کے 9 مئی کیسز میں 8 کیسز جو کہ نتھی کیے گئے تھے، ان میں جو کہ دن گزر چکا ہے اس میں ضمانت کی توقع تھی، اور پھر 1 بجے فیصلہ آنا تھا. فیصلہ محفوظ کیا گیا، 2 سے 3، 3 سے 6 بج گئے، پھر فیصلہ نہیں سنایا گیا، فیصلہ محفوظ ہی ہو گیا، وہ محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا. اب جو محفوظ ہاتھ ہیں جب وہ اشارہ دیں گے تو فیصلہ آئے گا، لیکن فیصلہ جو ہے اب کہا جا رہا ہے کہ آج سنایا جائے گا. اب وہ سنایا جاتا ہے یا نہیں اس کا بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک خبر خیبر پختونخوا کے حوالے سے. خیبر پختونخوا میں بجٹ جو ہے وہ پاس کر لیا گیا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑے جو ہے دھمکیاں لگائی تھی کہ وہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے، عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی، لیکن ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے 0% بھی ایفرٹ نہیں کی. ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ڈیالہ جیل کے باہر علی امین گنڈاپور صاحب بیٹھے ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، فائنینشیل ٹیم کے ساتھ، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علیمہ صاحبہ اور عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ کئی گھنٹوں جب ملاقات نہیں ہوتی، کئی گھنٹوں جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہیں. کبھی تو ان کو اٹھا بھی لیا جاتا ہے اور پھر ان کو دور جو ہے وین سے ان کو اتار دیا جاتا ہے، اور وہ کئی کلومیٹر جو ہے وہ پیدل چلتی بھی ہیں. تو جنہوں نے ملنا ہوتا ہے انہوں نے ملنا ہوتا ہے، علی امین گنڈاپور صاحب نے ملنا ہی نہیں تھا شاید، تو اس لیے اب یہ بجٹ جو ہے عمران خان کے بغیر ہی پاس ہو گیا. اب جو پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور صاحب سے بہت ناراض ہیں، بہت شدید ان کو اختلاف ہے. اب اس جنگ کے بارے میں، پاکستان کی سیاسی صورتحال میں، عمران خان کے فیصلے کے بارے میں
اب نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی. اس ویلاگ کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.